बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सूरह मरियम की इब्तदाई आयात को हमने समझा था, जिसके अंदर हज़रत ज़करिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बेटे की बशारत दी गई। उनकी दुआ कबूल हुई और उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते को भेजा ताकि उनको खुशखबरी दी जा सके। उससे आगे हज़रत याहिया जो हज़रत ज़करिया के साहिबजादे हैं, उनका ज़िक्र शुरू हुआ था। आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत याहिया बिन ज़करिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़करिया को आपकी बशारत दी। सिर्फ़ सूरत मरियम में ही आपका ज़िक्र नहीं, बल्कि कुरान मजीद में कई और मकामात भी हैं कि जहाँ पे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। सिर्फ़ कुरान मजीद में नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत याहिया का ज़िक्र मुख्तलिफ़ औक़ात और मकामात पर फ़रमाया था। आज उन्हीं में से दो मकामात मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरत आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी और इन अल्फाज में फ़रमाया कि फ़नादतुल मलाइकतु व हुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, कि मलाइका ने हज़रत ज़करिया को आवाज़ दी और उन्हें खुशखबरी दी, यानी उस वक्त के जब वो मिहराब में इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, हज़रत ज़करिया को याहिया की अल्लाह पाक खुशखबरी देता है और चंद सिफ़ात हज़रत याहिया की बयान फरमाता है। एक सिफ़त तो ये है कि आप तस्दीक करने वाले हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की, यानी कुरान मजीद में जैसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि वो तस्दीक करने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मु अहमद, के बशारत देने वाले हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा और उसका नाम अहमद होगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत याहिया को भेजा कि वो तस्दीक करने वाले हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की और आप अल्लाह का कलिमा हैं। कलिमा से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मौजिज़ाना तौर पर आपकी पैदाइश का ज़ुहूर फरमाया। और दूसरी जो सिफ़त हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की बयान की गई वो ये है कि आप सैयद हैं। सैयद यानी मुराद ये है कि आप सरदार हैं, आप रहनुमा हैं, रहबर हैं। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने किसी पैगम्बर को, यानी मखलूक में से किसी को जब पैगम्बर का मकाम अता फ़रमाता है, नबूवत अता करता है, तो वो सरदार होता है, यानी वो रहबर व रहनुमा होता है अपने कबीले का, अपने ख़ानदान का। और जहाँ वो मबूस होता है उन लोगों के लिए वो रहनुमाई का सामान मुहैया करता है। और तीसरी बात जो यहाँ पर बयान की कि वो ये है कि हसूर से मुराद यही है कि अपने आप को घेरे हुए। आप ख़ुद ज़ब्त करने वाले हैं तो दूसरों को भी ज़ब्त की तालीम दे सकते हैं। यानी सबसे पहले ख़ुद जो रहबर व रहनुमा होता है वो अमल करने वाला होता है, उसके बाद फिर वो अपने मुखातबीन को भी उसकी तालीम देता है। और इसी तरह कुरान पाक ने कहा कि याहिया सालिहीन, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो जमात है, सालिहीन की जमात, उनमें से एक हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद ने यह बयान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये मुस्नद इमाम अहमद में इसको बयान किया गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने याहिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म दिया। अब ये 5 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात ये फ़रमाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और फिर मुशरिक की मिसाल भी दी कि मुशरिक ऐसे है कि जैसे ग़ुलाम होता है। अब ग़ुलाम को चाहिए कि वो जो कमाए वो अपने मालिक को दे, अपने आका को दे, लेकिन मुशरिक वो होता है कि जो अपने आका
اور مالک کی خدمت کرنے کے بجائے خدمت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہلا جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے اور اپنا دھیان نماز میں لگانا ہے، ادھر ادھر اپنا دھیان آپ نے تقسیم نہیں کرنا۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھنی ہے، اس کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کو بھی دی، یعنی مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور فلاح پا جانے والے مومنین کے بارے میں قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ کو یہ دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور تیسرا جو حکم دیا وہ یہ کہ روزے رکھنے ہیں، یعنی روزوں کا حکم دیا، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور رسول اللہ نے اس مقام پر فرمایا کہ یہ روزہ اور روزے دار کی منہ کے بارے میں بو کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس مشک کی پوٹلی ہے، تھیلی ہے، اب جب وہ اس کے پاس وہ تھیلی لے کر ایک اپنی جماعت میں گروہ میں آتا ہے مجلس میں، تو آپ دیکھیے کہ وہ پوری مجلس مہک جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو روزے دار ہے در حقیقت روحانی حوالے سے اس کی ذات اور اس کی شخصیت کی بڑی برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ حالت روزہ میں ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ حضرت یحییٰ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ صدقہ دیا کرو، صدقے کا حکم دیا، اور اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کو دشمن گھیر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو قتل کرنے لگتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جان تم کیسے بخش سکتے ہو؟ کیا میں اپنا سارا مال اپنی دولت تمہیں دے دوں تو کیا میری جان بخشی ہو جائے گی؟ تو وہ دشمن کہیں گے کہ ہاں، اگر تم اپنا مال اپنی دولت ہمیں دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ شخص اپنا مال اپنی دولت اپنا سب کچھ اپنے دشمنوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت سی مصیبتوں سے، مصائب و آلام سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پانچویں بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ دن رات کثرت سے اے یحییٰ اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ 5 حکم اللہ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیے گئے کہ آپ نے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اور پھر اس بات کو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کے پیچھے دشمن لگ گئے اور اس کا تعاقب کر رہے ہیں، وہ دوڑ کر ایک بڑے قلعے میں جا کر چھپ جاتا ہے، اس میں جا کر پناہ لے لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرے تو انسان بڑی بڑی تکالیف سے بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے بچتا ہے، اور گویا کہ اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو وہ ایک قلعے میں بند ہوتا ہے، اس کو پناہ مل جاتی ہے، اس کو حفاظت مل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان 5 باتوں کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ ناظرین کرام، اگر ان باتوں پہ آپ غور کیجئے، آپ دیکھیے کہ اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، اس میں روزے کا بھی ذکر ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں توحید کا بھی ذکر ہے۔ یعنی یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکماً عطا کی۔ اور یہ نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں یا صرف روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں، نہیں، بلکہ پہلی امتیں بھی یہ ساری عبادات ان کو سر انجام دیتی تھی۔ اور پھر صدقہ اور اللہ کی یاد، یہ 2 عبادات، یہ ایسی عبادات ہیں کہ اگر انسان صدقہ کرتا رہے گاہے بگاہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے تو انسان حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات، اس کے بارے میں بہت سے روایات موجود ہیں، لیکن اکثر مفسرین کرام نے جو ایک بات بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب دعوت دین کا کام شروع کیا اور لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو بادشاہ جو اس زمانے کا، اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ در حقیقت اچھے کردار کا نہیں تھا، بدمعاش، اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی جو شریعت اور دین ہے اس کو فسق اور فجور کا طریقہ اور راستہ اختیار کرنے والا وہ تھا، تو اس کی پامالی کرتا تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرف متوجہ کیا تو وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بھابھی سے روایات کے مطابق، یعنی اپنے بھائی کی بیوی سے بغیر نکاح کے شادی کی تھی اور اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔
اب جب حضرت یحییٰ علیہ السلام دعوت اور تبلیغ کرتے تھے تو وہ عورت بھی پریشان ہوتی تھی اور اس نے نفرت پال لی اور بغض حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے دل میں رکھ لیا۔ اور پھر ایک موقع پر جو خوشی کا موقع تھا کہ جب بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ بھئی تم کیا چاہتی ہو، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جا چکا تھا اور قید کر دیا گیا تھا، اور قید کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اللہ کے احکام کی تلقین کرتے تھے، اور یہ جو فحاشی اور فحش زندگی ہے اس سے منع فرماتے تھے، تو آپ کو قید کر دیا گیا۔ جب اس عورت نے یہ ڈیمانڈ کیا تو اس بادشاہ نے حکم دیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آپ کا سر دربار میں لایا گیا اور پیش کیا گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ واقعات بہت سے بیان کیے گئے آپ کی شہادت کے حوالے سے، اسی طرح جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں یہ بیان نہیں ہے، لیکن مفسرین نے جو الہامی کتب ہیں ان سے جو یہ واقعہ لیا، یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت میں کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ واقعہ پیغمبر کی شان اور مقام نبوت کے خلاف ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب بہت شکریہ، حضرت یحییٰ کا مختصر تعارف اور قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پہ آپ نے توجہ دلائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کا ہمیں ذکر ملتا ہے، حضرت یحییٰ کا ملتا ہے، پھر اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی انشاءاللہ انہی آیات کے اندر ہم پڑھیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وہ کون سی کتاب تھی؟ کیا یہ جو الہامی کتابیں ہمارے ہاں جو نام موجود ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور پھر قرآن کریم ہے؟ قرآن کریم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا باقی انبیاء پہ بھی وہ کتب آئیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس کتاب کے مضبوطی سے تھامنے کا جو ہے نا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگرچہ اس حوالے سے ہم کل تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں صرف اشارتاً یہ بتا دیتا ہوں کہ تورات، جی حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، اور اس لیے وہ اسی کا تسلسل تھے کہ اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو صحائف بھی عطا کیے، صحیفے بھی دیے، اور مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر احکام بھی نازل فرمائے، لیکن جو کتاب قرآن پاک خذ الکتاب بقوہ جو مریم، سورۃ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، تو اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اجمان صاحب، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے نا پھر، کہ جو الہامی کتب ہیں ان کے ہمارے پاس 4 نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے صحائف بھی ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہندوازم کے اندر بھی اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہے کہ الہامی کتب ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ 4 نام ہیں، یہ اتھینٹک ہیں چاروں نام، ان کے علاوہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، یا یہ صرف ایسے ہی ہے کہ جن کی ضرورت تھی ان ناموں کو قرآن میں شامل کر دیا، باقی ناموں کو چھوڑ دیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کتابوں کو بھی دیکھیں گے نا، اب ان میں جو مواد موجود ہے وہ اس طرح ہیں کہ جیسے ایک تاریخی مواد ہوتا ہے، یعنی بہت کچھ اس میں شامل کر دیا گیا بعد کے زمانوں میں، قرآن کے علاوہ ان 3 کتابوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے تو پھر وہی کچھ بیان ہونا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں لکھا گیا اور اس کو بیچ میں شامل کیا گیا۔ اس لیے ہمارے جو سیرت نگار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیرت کے لیول پر آپ ان کتابوں کو رکھ سکتے ہیں، کہ جس طرح بعد میں مدون کیا جاتا ہے، چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک کتاب بنائی جاتی ہے، تو ان کتابوں کو قرآن کے مقابلے میں نہیں بلکہ سیرت کی سطح پر آپ ان کو دیکھیے۔ جس طرح آپ علیہ السلام دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر کتابیں مدون ہوئیں آپ کے زندگی کے بارے میں، اوقات کے بارے میں، صبح و شام کے بارے میں، آپ کے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ان ساری چیزوں کو بعد میں پھر جمع کیا گیا۔ تو یہی صورتحال ان کتابوں کی بھی ہے۔
بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت زکریہ کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے، تو بعد ہمارے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا۔ ایک تو آپ اس پہ بھی توجہ دلائیے گا، اور دوسرا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں چاروں انبیاء موجود ہیں اور غالباً میرے خیال میں ایک ہی امت کی طرف ہیں، تو کیا جو اصل پیغام ہے خدا کی طرف سے وہ تو ایک ہی ہے، تو جب ان کی شریعت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ الگ الگ ہے یا ایک ہی شریعت ہے؟ اچھا، پہلے جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کے ایک جز حضرت مریم میں چاہتا تھا کہ بات کرنا، جی پلیز، بھول گیا میں اس کا جواب دینا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو مختلف چیپٹرز میں مختلف انبیاء کے صحائف بھی آپ کو اس میں نظر آتے ہیں۔ اچھا یعنی صرف بائبل اور تورات، اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ جو کہا جاتا ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس ایک پیغمبر تورات پہ ہے جو یا ایک چیزیں اتری بائبل ہے، وہی بس وہی چیز موجود ہے۔ ٹھیک، اس میں اور بھی صحائف اور چیپٹرز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی چیزوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح، ایک بات، اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے، دیکھیے دو جز بنا لیتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے۔ ایک تو یہ ہے کہ امت میں جو اتفاق ہے، جو ایک اکثریت کا جو نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا، نہ رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ اکثریت کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں جیسے امام قرطبی ہیں یا دیگر ہیں، انہوں نے اگرچہ چند دلائل اس پر دیے ہیں کہ عورت کو بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی گئی، جیسے حضرت مریم کی طرف وحی کی گئی، تو یہ جو وحی ماں کی طرف کی گئی نا نبی کے، آپ جہاں جہاں پر بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہی جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر ہی کے حوالے سے یعنی بات پیغمبر کی ہی ہے، وہ بتائی والدہ کو جا رہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی گئی۔ مریم کی طرف بھی وحی ہوئی تو وہ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے، تو اس لیے جو دوسری ایک وحی ہے کہ جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ ایک نبوت و رسالت کا منصب دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، پھر اس کے بعد وحی نازل کرتا ہے، تو خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے ہم قرآن میں اس طرح ہم نہیں پاتے۔ صحیح، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف انبیاء ایک ہی وقت ایک ہی زمانے میں، دیکھیے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اتمام حجت کر دی گئی، وہ اس صورت میں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہود بگاڑ کا اور شدید فساد کا شکار تھے، اور آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پھر ان پر جو زوال آیا جسے قرآن پاک نے نقل کیا، غالباً ایک تو آیا حضرت داؤد کے بعد، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد۔ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ وقت بہت زیادہ بگاڑ کا اور فساد کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ان کی اصلاح کا کام ہو، لیکن جب اصلاح کی طرف نہیں آئے، اپنے آپ کو سنوارنے کی طرف نہیں آئے، خدا کے احکام کی طرف نہیں آئے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر ان پر جو زوال آیا اور جو پھر ان پر حملے ہوئے اور جس طریقے سے تاخت و تاراج سب کچھ کر دیا گیا، اس کا ذکر پھر ہم سورۃ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی گئی، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، حصور، یعنی دور رہنے والے، یا اچھا ہمارے ہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے خواتین سے دور رہنے والے، اور اس کی بنیاد پہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جن پہ سوالات اٹھتے ہیں، تو کیا اس صفت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں سے دور رہنا چاہیے، یا عورتوں سے جو ہے نا وہ پہلو تہی اختیار کرنی چاہیے؟ اچھا، اس کے لیے نا پہلی بات تو یہ طے کر لیجئے کہ اللہ کے دین میں کوئی بھی غلو نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں جھکاؤ نہیں ہے کسی طرف، اعتدال اور توازن کی تعلیم ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ دی گئی۔ ہاں، حالات اور وقت کا کوئی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ایک صفت حاوی ہو جاتی ہے، غالب ہوتی ہے، اور دوسری صفت غالب نہیں ہوتی یا نمایاں نہیں ہوتی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ کا جو زمانہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خواتین کی طرف، عورتوں کی طرف توجہ کا زمانہ، ایک بے حیائی کا زمانہ، فحش کا زمانہ، یا پھر خدا کے احکام کی نافرمانی کا زمانہ، اس میں پھر ایسے ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے الزامات سے یا اس طرح کے رجحانات سے لوگ
کچھ اور نہ سمجھیں اور لوگ اس کی طرف کوئی منسوب ایسی بات نہ کریں، تو وہاں پر پھر اس طرح کا کریکٹر اور اس طرح کا کردار لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ لیکن تعلیم میں اعتدال اور توازن ہوتا ہے، اور یہی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا کبھی یہ معنی اور مفہوم لے لینا کہ بھئی کسی مذہب میں اس کی تعلیم زیادہ تھی، یہ کرنا تھا، دنیا سے منہ موڑنے کی تعلیم دے دی گئی اور کہا گیا کہ جی آپ بالکل ہی گوشہ نشینی اختیار کر لیجئے اور بالکل ہی علیحدہ دنیا سے ہو جائیے، تو ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ اس طرح کا رنگ چڑھا دیتے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، اب ان کے بارے میں بہت کچھ منسوب کر کے کتابوں میں بیان کر دیا گیا، یہ ایگزیجریشن کی صورت ہو جاتی ہے۔ انسان کی شخصیت میں درویشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج کی دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ علماء کی زندگی اور آپ کے جو زعماء ہیں، مشاہیر ہیں، ان کی زندگی دیکھیں گے، کسی کے رنگ زندگی میں آپ کو ایک رنگ نظر آتا ہے کہ وہ بہت شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اچھی زندگی ان کی تھی، اور جو جبہ پہنتے تھے وہ بڑا قیمتی جبہ ہوتا تھا، اور جو گھوڑا سواری کے لیے رکھتے تھے وہ بڑا قیمتی گھوڑا ہوتا تھا۔ لیکن آپ اس کے مقابلے میں کئی ایسے بھی دیکھیں گے جو بالکل سادگی اور قناعت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہم اس طریقے سے غلو کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، باقی سوالات دیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ ہماری کسی بہن نے پوچھا ہے شاید، وہ کہہ رہی ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے ناخن بڑے کر سکتی ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم تھوڑا سا ملا لیں، بال کٹوانے کا بھی عام طور پہ مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ بھی توجہ دلائیے گا۔ اچھا، پہلی بات جو اس حوالے سے ناخن کا بڑھانا، اسلام کی جو پہلی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم، وہ پاکیزگی اور طہارت کی ہے۔ اسلام ان چیزوں سے کراہت کا حکم دیتا ہے، ناپسندیدگی کا، کہ جو گندگی اور غلاظت کا باعث بنتے ہیں، اور انسان جن کی وجہ سے اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ان کی صفائی وغیرہ، اسی طرح ناخن وغیرہ کاٹنا، اسی طرح مونچھیں ہیں ان کا کاٹنا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب مونچھیں بڑی ہوں گی تو کھانے پینے میں پرابلم ہوگی اور گندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی یہ تعلیم دی گئی۔ اب جب ناخن بڑھائے جاتے ہیں تو شوہر کے لیے بڑھانا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہوتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت یا دین کا تقاضا کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس سے پرہیز ہی کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اپنے بالوں کے حوالے سے کہی، وہ عورت کٹوا سکتی ہے اپنے بال، اس لیے کہ ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ ازواج مطہرات اپنے بال مختصر بھی رکھتی تھیں، یعنی کندھوں تک بال، اور اس سے بھی چھوٹے بال بھی کتابوں میں روایات میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن ناخن کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چونکہ گندگی کا باعث بنتے ہیں تو اس سے پرہیز ہی کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال امان صاحب یہ ہے کہ کیا جو قیامت ہے وہ عصر کے وقت آئے گی؟ یہ روایات میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عصر کے وقت کا بہت زیادہ ہمیں بیان ملتا ہے۔ سورۃ العصر بھی کہا گیا کہ والعصر، عصر کی قسم، کہ یہ زمانے کی قسم ہے، یا کہتے ہیں کہ عصر کے وقت کی قسم۔ اس کی وجہ یہ کہ دن ڈھل رہا ہوتا ہے اس ٹائم، یعنی اپنا جو جوبن ہوتا ہے دن کا وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر اب شام ہی آنی ہوتی ہے، تاریکی آنی ہوتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عصر کا وقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ عصر کا جب لفظ بولا جاتا ہے گویا کہ انسان کی جوانی جا رہی ہے، انسان کی زندگی اور عمر، اور اس کے بعد بڑھاپا آ رہا ہے، اور انسان تاریکی جسے کہتے ہیں وہ سفر اس کا شروع ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے عصر کا وقت قیامت کے حوالے سے بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کائنات کا جو جوبن ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ کر پھر اس کے بعد زوال کی طرف جائے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح تیقن کے ساتھ بات اس حوالے سے کہنا، اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت اور دلیل یعنی قطعی قسم کی نہیں ہے، اوتھینٹک چیز موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مان صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ آفیسز کے اندر یا ڈرائیور حضرات اس طریقے سے جب آتے ہیں تو وہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں فقہاء نے تو اس پر بڑی سختی کی ہے،
اور یہی بات بیان کی ہے کہ بھئی آپ نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں اپنے وقت میں ادا کریں. لیکن ہمیں احادیث سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جیسے ظہر کا وقت ہے، آپ ظہر کے وقت کو اس میں پڑھ لیں اور آخر میں پڑھ لیں، اور عصر کا جو وقت ہے وہ جیسے شروع ہو ابتدا میں آپ عصر کی نماز آپ ادا کر لیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جب گرمی کا موسم ہوتا تھا، آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ آپ ظہر کو ذرا ڈھل جاتی تھی ظہر دھوپ، تو آپ ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھ لیتے تھے اور عصر کو اس کے ابتدا میں شروع میں آپ ادا فرما لیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل نقطہ واضح ہو گیا. بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، مانا صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ گانے کی طرز پر نعت بنا دی جاتی ہے یا کوئی دینی کلام بنا دیا جاتا ہے. اب وہ اس لیے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گانا کیونکہ بہت مشہور ہے، لوگ سنتے ہیں، اور پھر نعت بھی جلدی مشہور ہو جائے، لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے وہ نعت بھی اسی طرز پر بناتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے یہ جو سر اور لے ہوتی ہے نا، جی، اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ آپ جیسے 7 سریں ہم کہتے ہیں، جی وہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے اور ایک فن ہے، اس کو تو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا وہ نعت میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مشہور ہے تو اگر نعت اس پر پڑھی جا رہی ہے تو انسان کا ذہن جو ہے اس گانے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس نعت سے ہٹ جاتا ہے انسان کا ذہن. تو چونکہ یہ جو نعت ہے، منقبت ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف ہے، یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی بارگاہ کا ادب اور احترام، یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہر صورت میں مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے. قرآن پاک نے تو اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. یہاں تک قرآن نے بیان کیا. تو لہٰذا آپ علیہ السلام کی بارگاہ یہ بہت حساسیت کا معاملہ ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، وہ جسمانی ہو، وہ انسان کی ذہنی ہو، اس کے ساتھ اور یکسوئی اور توجہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ رکھ کر انسان نعت پڑھے، اور جو اس کا روحانی اور جو اس کی وجدانی کیفیت ہے اس کو وہ حلاوت اور مٹھاس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جی سر، سوشل میڈیا پہ آج کل کنٹینٹ کریٹ کرنے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب اور گوگل پہ ایڈز چلائی جاتی ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ وہ ایڈز کس طرح کی ہوں گی، یا وہ ریجن کے حساب سے یوٹیوب اور گوگل خود ان کے وہ جو ریجنز میں جس میں وہ چل رہی ہیں اس میں وہ سیٹ کی جاتی ہیں. اب ان ایڈز سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے، کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ایک بڑی بنیادی بات ہے. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ مذہبی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں، دین کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اللہ کا حکم، احکام، ان باتوں سے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، لیکن آپ کی تقریر کے دوران ہی کوئی فحش قسم کا اشتہار آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات. تو مذہبی حوالے سے تو ہے ہی یہ بات، لیکن اخلاقی حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ بڑی نامناسب سی بات ہے کہ ایسا طریقہ ہو. ہاں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ریکویسٹ کی جا سکے یا کوئی بات کی جا سکے کہ جی آپ بے شک اشتہار دیں، لیکن ایسے دیں کہ جو ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کے تو کم از کم برعکس نہ ہو، کہ ہم اگر دیندار لوگ ہیں، اچھی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو جو کنٹینٹ آ رہا ہے وہ بالکل فحش قسم کا کنٹینٹ آ رہا ہے، جو ایڈ آ رہی ہے ہاں جو مشہوری آ رہی ہے. بالکل. تو واضح بات ہے کہ اس پر احتیاط لازم ہے، ضروری ہے. سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اشتہارات اس طرح سے بنائے کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ 80-90% اشتہارات میں خواتین کی تصاویر لگائی جاتی ہیں، جن میں ظاہری طور پہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی ضرورت بھی ہے لگانے کی. حتیٰ کہ اب یونیورسٹیز کے اشتہارات بھی لگائے جاتے ہیں، اس میں بڑی بڑی خواتین کی اس طرح سے تصاویر لگائی جاتی ہیں. آپ اس نقطہ نظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو معاملہ جن کے ذمے یہ کام ہے، مثال کے طور پہ یوٹیوب کا معاملہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اب جن کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، اب ان کی جو تہذیب ہے، جو ان کا کلچر ہے اور جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ اس کے مطابق ہی آپ کو چیز مہیا کریں گے. بے شک آپ اپنی طرف سے سیاست
کے لیے یوٹیوب بنائیں، چینل بنائیں، آپ مذہبی بنائیں، آپ کچھ بھی بنائیں، تو واضح بات ہے کہ جن کے ہاتھ میں اس کا سارا کنٹرول ہے انہوں نے تو اپنے طریقے سے ہی دینا ہے. تو اگر اس کے بارے میں آگاہی دی جا سکتی ہو کہ کوئی بچاؤ کی صورت بنے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کر سکے انسان، کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ جو غیر اخلاقی بھی ہیں، غیر مذہبی بھی ہیں، تو ان سے جو آخری حد تک صورت بچاؤ کی ہو سکتی تو وہ اختیار کرنی چاہیے انسان کو. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام باقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب پلیز. سر یہ بتائیے گا کہ مساجد میں قرات کرتے ہوئے جب نماز ہو رہی ہے، تلاوت کے دوران ایک خاص قسم کا ساؤنڈ سسٹم جیسے کہ ایکو ساؤنڈ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے یا کوئی اور اس کی ترتیب اس طرح سے بنائی جائے، تو کیا اس ساؤنڈ سسٹم پر تلاوت کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک؟ ہمارے ہاں تو پہلے لاؤڈ سپیکر ہی جی بالکل پہ ممانعت تھی کہ نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، اور اس پر بڑا اختلاف رہا اور بڑی بحثیں رہی کہ آیا کہ جب امام تلاوت کرتا ہے تو وہی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے یا اس کی آواز کو وہ لاؤڈ کر کے یا بڑھا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس پر ہمارے ہاں بہت سالوں تک اختلاف چلتا رہا، اور اب بھی بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو اسپیکر میں نماز نہیں پڑھاتے اور مکبر مقرر کیے جاتے ہیں ان کی مساجد میں. اب بھی ایسی مساجد ہیں، لیکن اس حوالے سے اب جو اکثریت نے اختیار کیا وہ یہی ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھاتے ہیں. اور جو علماء تھے انہی علماء کے مسالک کے علماء وہ اب مساجد میں اسی طرح نماز پڑھاتے ہیں لاؤڈ سپیکر میں. جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیے یہ جو ایکو سسٹم یا آواز کو بڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر کعبۃ اللہ میں آپ نماز ادا کریں تو ان کا ایکو سسٹم بڑا شاندار، خیر وہ تو بہت بڑی بات ہے اور بڑا مہنگا سسٹم ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے نا اس کا گلا زیادہ استعمال نہ ہو، زیادہ اس کو زور نہ لگانا، آواز کو خوبصورت بنایا جائے. آواز کو خوبصورت بھی بنا دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ امام تلاوت کرنے والا بھی آسانی میں رہتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن پر آپ الکوہلک پرفیومز استعمال کرتے ہوں یا پھر ویسے ہی الکوہل کے پرفیوم لگا کے آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، بے شک مسجد میں نہ جائیں لیکن کسی اور جگہ پہ، تو یہ روزمرہ کے حالات میں ان کو استعمال کرنا کیا درست ہے؟ اچھا، اس پر بھی ہمارے علماء نے شروع میں بڑی بحث کی تھی اور فتاویٰ بھی موجود ہیں علماء کے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس معاملے میں جو متوازن رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی الکوہل ایک جسے کہتے ہیں ہوا کی طرح ہے، یہ اڑ جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی اثر کہہ لیجئے وہ نہیں ہے، اس کا ایک خوشبو ہے جو ایک ماحول میں رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو الکوہل یا شراب جس کو آپ کہتے ہیں نا شراب ہوتی ہے، اب شراب کے پینے پر یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ یہ حرام ہے، بالکل، لیکن اس کا اگر کپڑے پہ لگ جائے آیا کہ حصی طور پر بھی وہ غلاظت ہے، نجاست ہے یا نہیں ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہے. مثلا علامہ شوکانی کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حصی طور پر وہ جو ہے وہ غلاظت نجاست، یعنی آپ کے کپڑوں پہ لگ گئے تو اس سے کوئی نجاست نہیں ہے کہ آپ دھوئیں کہ نجاست لگ گئی ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو معتدل اور متوازن رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سر ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شدت کیوں ہے، یا علماء کے فتاوی جات کو دیکھا جائے تو ہمیں کیوں اتنی شدت ملتی ہے خاص طور پہ شراب اور الکوہل کے حوالے سے؟ اب تو بہت سارے شعبہ جات میڈیکل میں بھی ایسے ہیں جن میں یعنی ادویات میں وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر بھی ہمیں اتنی ایکسٹریمزم کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو آپ اتنا سنجیدہ اتنا معمولی مسئلہ آپ نہ لینا، بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. یعنی جب شراب پر بات ہو رہی ہے، قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا، اسلام میں وہ حرام ہے، صرف اسلام نہیں باقی مذاہب میں بھی یہ حرام ہے. اس کے علاوہ آپ خنزیر دیکھ لیں، جہاں پر بھی حرمت کا معاملہ ہوگا اور اس حرام چیز کے استعمال یا اس سے بنی ہوئی کوئی چیز یا کوئی ایسی، واضح بات ہے کہ اس پر حساسیت تو پھر ہوتی ہے. تو آپ اس کو ایکسٹریمزم نہ آپ اس کو کہیں، انتہا پسندی نہ کہیں، یہ علماء کی احتیاط ہے
اور پرہیز ہے، اور انہوں نے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان پر بڑا کنسرن انہوں نے دکھایا ہے اور اس پر تحقیق کی ہے. تو اس تحقیق اور اس طرح ان کا سوچنا اور فکر مند ہونا، تو اس کا اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے جو استنباطی مسئلہ ہے، اگر اس میں اخلاص کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اگر اس کے مخالف اپوزٹ رائے بھی کوئی اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں معجور ہو. تو سر کیا ادویات میں استعمال کرنے پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے علماء میں؟ جی بالکل، اس پر بھی اختلاف ہے، لیکن جو معتدل اور متوازن نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ دوائیوں میں بطور میڈیسن علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ شادی کے بعد عورت جب اپنے گھر واپس جائے گی، اپنے والدین کے گھر، جی تو وہ عورت کا وطن اصلی کہلائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ جب وہ نماز ادا کرے گی اپنے والدین کے گھر جا کر، تو وہاں پر وہ قصر نماز ادا کرے گی یا مکمل نماز ادا کرے گی؟ اس پر وہی سفر کے اور مسافر کے احکام ہی اس پر نافذ ہوتے ہیں. یعنی ایک تو مسافت دیکھی جاتی ہے کہ اتنی مسافت ہو، تو پھر دوسرا یہ کہ مدت دیکھی جاتی ہے، جی ایام، یہ اس پر وہی احکام نافذ ہوں گے جو ایک مسافر پر ہوتے ہیں. یعنی 15 دن سے کم ہوں گے تو وہ قصر نماز ادا کرے گی، اور مسافت اتنی ہے جتنی بیان کی ہے ہمارے فقہاء نے، وہ 55 میل ہے یا 60 میل ہے، 92 کلومیٹر کے قریب، اتنا جو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جتنی مسافت ہوگی یہ، اور 15 دن سے کم تو وہ قصر نماز ادا کرے گی. 15 دن سے زیادہ ہو جائیں تو پوری نماز ہوگی، اور اگر مسافت کم ہے تو پھر بھی پوری نماز پڑھے گی. اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ میں نے زیادہ ہی دن رہنے ہیں تو پھر بھی پوری نماز ادا ہوگی؟ واضح بات ہے، پھر پوری نماز ہی ادا کریں گے. جی ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر وہ یہی سوچتے ہوئے کہ میں نے کم دن رہنا ہے اور کئی مہینے رہ جاتی ہے، پھر بھی وہ قصر نماز ادا، یعنی اگر حتمی بات نہیں ہے، فائنل نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ دن رہنا تو پھر قصر ہی ادا ہوتی رہے گی. یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ قصر نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں جس اسلوب اور انداز میں اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم قصر کرو. یہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو کہ نماز سے قصر کرو، اس پر گناہ اور حرج کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ اگر کوئی پورا بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہے. بہرحال رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک حدیث کے مطابق یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف سے دیا گیا. سر پھر ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جو شخص 2 رکعت ادا کر رہے ہیں اور ایک 4 ادا کر رہا ہے، تو کیا اس کو برابر ہی ثواب ملے گا 2 رکعت والے کو بھی؟ دیکھیے یہ انسان کی نیت ہے، انسان کا اخلاص ہے، اللہ سے تعلق ہے. کئی دفعہ 2 پڑھنے والا 4 پڑھنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عدد کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے نیت اخلاص کو دیکھتا ہے. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 1066 1066. حضرت سہل بن معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا غصہ استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہو مگر اسے برداشت کر لے، روک لے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے. یعنی یہاں پر حور سے مراد جنت میں اگر عورت ہے تو اس کا جو ساتھی ہے وہ حور ہے، اسی طرح جنت میں مرد ہے، اس کا جو ساتھی عورت ہے تو وہ اس کے لیے حور ہے. تو یہ حور سے مراد یہ ہے، یعنی حور کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد انسان کا ساتھی، جنت میں دوست، اور جنت میں ہم خیال اور ہم فکر جو ہوگا، ہم عمر ہوگا، اس کو قرآن پاک نے حور کہا. اور یہاں پر حدیث میں بھی اسی کے لیے حور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اہمیت جس بات کی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ غصہ انسان استعمال کر سکتا ہو، یعنی کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو اور با اختیار ہو اور اس کو غصہ آئے تو وہ اس وقت چاہے تو اپنی طاقت کے بنیاد پر اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ برداشت کر لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس انعام کی خوشخبری سنائی ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے.
اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔